अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस पारसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी सरमायाकारों के वक्त के सरबराह ने कहा है कि मेरे ख्याल में रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया था और अब उनका जो है वो पाकिस्तान से मुतालिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। इस पर बात करेंगे और चूँकि दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का भी फैसला कर चुका है। इससे पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर हो सकता है, पाकिस्तान की मुआशी लिहाज से पाकिस्तान कितना जो है वो इससे मुतासिर हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज कश्ती हादसा और गैर कानूनी हिजरत रोकने में नाकामी पर जो है वो DGFIA को ओहदे से भी हटा दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है। और सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर जो सहाफ़ी बरादरी है वो सरापा एहतजाज है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल के ऊपर, इस पर भी बात होगी। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं संध्या साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ऐसा सबसे पहले तो बात करेंगे कश्ती हादसा के हवाले से कि जो गैर कानूनी हिजरत है उसको रोकने में नाकामी पर आज DGFIA जो है उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। क्या समझते हैं आपके ओहदों से बरतरफ हो जाना ये सफिशेंट है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब कोई नाहली होती है, कोई कोताही होती है, तो उसके लिए जब आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं या कोई सज़ा देते हैं तो उसमें ज़ाहिरी बात है, एक तो ये है कि आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, जो सरकारी तौर पर जो सज़ाएं हैं या समझे पनिशमेंट है, या फिर उसके हवाले से है कि आप बिल्कुल ही उन्हें बरतरफ कर देते हैं, यानी पोस्ट से हटा देते हैं। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी पोस्टों के ऊपर जो सबसे बड़ी सज़ा यही है कि अगर आपको बरतरफ कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक सज़ा होती है। ऐसे बदनामी भी आप समझ लें होती है और एक सज़ा भी सामने आती है, और फिर जाहिर बात है कि उसके बाद अगर आपको अगली पोस्टिंग चाहिए तो आपकी फाइल में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने देर आयत दुरुस्त आयत के मज़दाक जो है, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करूँगा कि अगर जब तक बड़े लेवल के ऊपर जो सरकारी अफसरान हैं, जो मैं अक्सर आपके प्रोग्रामों में और यहाँ पर हम जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें भी बात करता हूँ कि जनाब ये जो बेकार करेसी है, ये जब तक अपना इसका किबला दुरुस्त नहीं होगा, जब तक ये काम नहीं करेगी, जब तक ये करप्शन से अपना हाथ नहीं खींचेगी, तो ये पाकिस्तान का किबला दुरुस्त नहीं कर सकते। सबसे पहले ज़रूरत है कि इनका किबला दुरुस्त हो। पाकिस्तान को आज जिस तरह के मसाइल का सामना है, पाकिस्तान इकॉनमी के जिस भंवर में डूबा हुआ है, और जिस तरह पाकिस्तानी जो हैं मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और फिर ये जो पूरा एक नेटवर्क है, माफिया है, अंडर द सुपरविजन, आप समझे ये डायरेक्ट सुपरविजन होती है आपके सरकारी इदारों की जिसके तहत ये सारा इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चल रहा होता है। कुछ इंडिपेंडेंट चीज़ें भी हो रही होती हैं, लेकिन बगैर मदद के और बगैर किसी फैसिलिटी के ये मुमकिन नहीं है कि ये नेटवर्क इतनी यानी बड़े पैमाने पर और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। और देखिए वहाँ आए दिन कभी कश्तियाँ डूब रही हैं, और ये जो लास्ट वाला हुआ तो ये तो बड़ा खौफनाक वाकया था, जिस बेदर्दी के साथ उन पाकिस्तानियों को जो सुहाने ख्वाब लेकर और बड़ी तकालीफ काट कर और अपना पेट काट कर जो उन्होंने कमाया था वो खर्च करके बाहर बैरून मुल्क जा रहे थे। अब जारी बात है कि आप कह सकते हैं जी गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, लेकिन सवाल देखें आप पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है आपको उसको भी देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है। अच्छा, ये एक लंबी बहस में जाने से पहले मैं कहूँगा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा टाइमली डिसीजन लिया है, और इनको बिल्कुल हटाना जाना चाहिए था जो इस वक्त FIA के हेड हैं, और किसी ऐसे बंदे को लाना चाहिए, और उनके नीचे भी फिर ऐसे बंदे आने चाहिए कि जो देखिए ये बड़े खौफनाक वाकयात हो रहे हैं, ये पूरी कौम के लिए शर्मनाक हैं। और जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वो पहला इंसिडेंट जो उनकी आने के बाद हुआ, उस तब से उन्होंने नोटिस लिया हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि वो वाकयात रुक ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो फिर ये किस मर्ज की दुआ है FIA कि ये अगर इतने बड़े वाकयात को नहीं कि आपने भी कहा कि वाकयात जो है वो नहीं रुक रहे। अब ये जो गैर कानूनी हिजरत के वाकयात हैं इसकी रोकथाम मुमकिन तो है, लेकिन कैसे पॉसिबल होगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा हुआ है ये जो महकमे है ना, मुतल्लिका महकमे, उसमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो FIA है। अच्छा, आप समझते हैं तो इनकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, इनका किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, इनके अंदर मौजूद काली भेड़ों को और करप्ट अनासर को यहाँ से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फेडरल की वो एजेंसियां हैं जो मुल्क का जो नज़्म नस्क है, मुल्क का जो निज़ाम है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इन एजेंसियों का, इन इदारों का बड़ा रोल है। मसलन पंजाब पुलिस है, सरहद पुलिस है,
خیبر پختونخوا پولیس ہے, سندھ پولیس ہے, ایک تو پولیس آ گیا محکمہ آپ کا اوورال اگر ملک کی بات کروں, پھر آپ کا ایف آئی اے آ گیا, آپ کی انٹیلیجنس کی ایجنسیاں آ گئی, سول میں ہیں یا حساس ادارے ہیں, یہ سب کے سب مل کر ایک کمبینیشن جب بنتا ہے تو پھر ملک کی سیکیورٹی ٹھیک ہوتی ہے, ملک کا نظم و نسق ٹھیک ہوتا ہے. اگر ان اداروں کے اندر لوگ نالائق بیٹھے ہوئے, دیکھیں وہ ہم نے ایک سٹوری سنی تھی نا کہ رشیا کے اندر جو تھے, جب اس کی وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو رشین ایجنسیوں کو شک پڑ گیا اپنے دو لوگوں کے اوپر کہ ایک تو وہ تھے کہ جو ایک ایسی پوسٹ پہ موجود تھے کہ جن کا کام یہ تھا کہ سرکاری محکموں کے اندر جو بڑے بڑے افسران تھے ان کو وہ تعینات کرنے میں ان کا کردار تھا. تو انہیں شک تھا کہ یہ سی آئی اے کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں, اور بہرحال انہوں نے بڑی ریکی کی, بڑا چیک کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ آفیسر ان کے قابو نہیں آئے اور نہ کوئی ان کو خاص چیز ملی. پھر ہوا یہ کہ رشیا ٹوٹ گیا. جو سٹوری کے مطابق میں بتا رہا ہوں مختصر یہ کہ جب رشیا ٹوٹ گیا تو پھر انٹیلیجنس کے وہ جو لوگ تھے کہیں امریکہ میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہی افسر وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. رشیا ٹوٹ چکا تھا اور وہ بندہ جو تھا, جو سرکاری افسر جس کے پیچھے ان کی انٹیلیجنسیاں کام کر رہی تھی, وہ وہاں سے رشیا کو چھوڑ کے امریکہ جا چکا تھا. اور اس کے بعد جو تھے وہ جو اس وقت سیکیورٹی کے اداروں میں کچھ لوگ تھے وہ جا کے ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یار دیکھو ہم تمہارا بہت عرصے تک پیچھا کرتے رہے اور ہمیں یقین ہے کہ تم سی آئی اے کے لیے کام کرتے رہے ہو, لیکن ہمیں نہیں پتا چلا کہ تم کیسے کام کرتے ہو, تم نے کس طرح یہ سارا کام کیا. ہمیں یقین ہے کہ تم کرتے تھے لیکن ہم تمہیں پکڑ نہیں سکے. اب بتاؤ کہ تم کیا کرتے تھے سی آئی اے کے لیے. رشیا بھی چلو اب ٹوٹ گیا, اب تو بات ختم ہو گئی, اب تو ہم تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور تم ہو بھی امریکہ کے اندر. تو اس افسر نے کہا کہ دیکھو تم بالکل, تمہارا شک درست تھا, میں سی آئی اے کے لیے ہی کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے, لیکن میرا کام کیا تھا, مجھے تم اس لیے نہیں پکڑ سکے کہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ رشیا کے جتنے بھی ادارے ہیں, قومی ادارے, وہاں پر جتنی بھی کی پوسٹیں ہیں اس کے اوپر جب تعیناتیاں ہوں, جب پوسٹنگ ہو, تو ان پوسٹنگ کے اندر میں نالائق لوگوں کو لگاؤں. اچھا, تاکہ جب نالائق لوگ لگیں گے تو اداروں کی پرفارمنس ختم ہو جائے گی, ادارے تباہ ہو جائیں گے. جب ادارے تباہ ہو جائیں گے تو سمجھو ملک تباہ ہو جائے گا. تو میری ساری زندگی یہی وہاں پہ ڈیوٹی تھی کہ میں نے کسی بھی جگہ لائق آدمی کو میرٹ پہ نہیں لگنے دینا اور نالائق لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوسٹوں پہ لگانا ہوتا تھا, اور میں یہ کرتا رہا ہوں, جس کی وجہ سے آج رشیا ٹوٹ گیا. تو پاکستان کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ مثال بڑی اس کے اوپر پوری اترتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اگر اس ملک کی حالت یہ ہے تو اس کے پیچھے بیکار کریسی کا ایک رول ہے, اور پھر اس بیکار کریسی کے اندر جو نالائق لوگ ہیں, جو بدنیت لوگ ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, انہوں نے اداروں کو اس طرح کھایا ہے جیسے دیمک کی طرح چاٹ لیے ان اداروں کو. تو جب یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے جس کے اوپر ریاست نے, یعنی ریاست کا سارا سفر ہے, ریاست جس پر قائم ہے جن اداروں کے اوپر, اگر وہ ستون ہی اندر سے آپ دیمک زدہ ہو جائیں گے, ان پر نالائق لوگ لگ جائیں گے, تو پھر یہی ہوگا کہ جو ہم آج پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب اس کے دو فیکٹر ہیں اور دو اس کی سمجھیں کہ اس کے فیسز ہیں. ایک فیس ہے کہ پاکستانیوں کو یہاں سے جانا, بھئی آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ کیوں پاکستانی اس پاکستان سے بھاگ رہے ہیں, تو اس کے بھی آپ کو دیکھیں جو بھی ہے, نہیں وسائل پاکستان میں کم نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. پاکستان تو میرا خیال ہے ہیومن ریسورس کے حوالے سے اور نیچرل ریسورسز کے حوالے سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ مصباح یہاں کی وہ بیکار کریسی, وہ کرپٹ کریسی ہے جو اس ملک کے اندر مس مینجمنٹ کی ہوئی ہے, جس نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور جو اس ملک کے جو باسی ہیں ان تک اس ملک کی جو ترقی کے ثمرات نہیں پہنچنے دے رہے, اور وہ خود ہی سب کچھ کھا رہے ہیں. ان کے خواہش و قارب کی طرف یہ لگے ہوئے ہیں, تمام اس طرف ان کے جو رخ ہیں جتنے بھی سوتے ہیں اس طرف جا رہے ہیں. اب پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کا نوٹس لیتی ہیں, وہ ملک, ظاہر بات ہے آپ نے ملک چلانا ہے اور یہ ایک ایٹمی ریاست ہے, کیا اس طرح کام کرے گی؟ اور دنیا کے اندر مطلب پاکستان کے آپ ابتدائی منصوبے دیکھیں کہ وہ کتنی ترقی سے پاکستان کے ابتدائی 5 سالہ منصوبے دنیا آپ کو فالو کر رہی تھی. آپ دنیا کے اندر بڑی بڑی ایئر لائن جو تھی اسٹیبلش کر رہے تھے, کراچی روشنیوں کا شہر تھا, آپ سٹیل مل لگا رہے تھے. اس سے علاوہ یہ سٹیل مل تو خیر بہت بعد میں آئی ہے, اور بہت سارے آپ کے پروجیکٹ تھے. آپ کہیں جرمنی کو آپ امداد دے رہے تھے, کہیں سعودی عرب والے آپ سے آ کے امداد لیتے تھے. دنیا کے لوگ یہاں آ کے کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہ آنے والے کچھ سالوں میں کہیں پہنچ جائے گا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہم ایسا ڈاؤن ٹرینڈ ہمارا چلا کہ ہم آج تک وہ سفر تھما ہی نہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے, اور خاص طور پہ 80s کے بعد جو کچھ یہاں پر ہوا وہ صاحب بتاتا ہے کہ جناب اس کے ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو افسران ہیں, یہ کرپٹ افسران یا نہل افسران جو ہے, یہ جونکوں کی طرح چمٹ گئے ہیں. صحیح. اور اس کی آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ احتساب بڑے پیمانے سے شروع ہو چکا ہے, اوپر والی سطح سے جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے,
اور اب اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا. دیکھیں مجھے تو پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو ٹون نظر آ رہا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی, ویدر اٹ از ان دا سینٹر یا پنجاب کے اندر, ان دو صوبوں کے اندر مجھے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بڑی سختی کے ساتھ اور تیزی سے ہوتا نظر آ رہا ہے. پہلی بات یہ جو آج دو بڑی پوسٹنگ کا ہونا, دیکھیں ادارے کا جو ٹاپ کا آدمی اگر صحیح ہوگا تو پھر نیچے بھی صورتحال بہتر ہو جائے گی, کیونکہ اگر وہ کرپشن نہیں کرے گا, وہ میرٹ پہ آیا ہوگا اور وہ اس کے اندر عزم ہوگا, اس کے اندر برف ہوگا, اس کے اندر ویژن ہوگا کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرے, تو چلے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایک بہتری کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. اچھا. لیکن اگر ایک بندہ نالائق ہے اور اس کا سفر ہی اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے, مثلا آپ نے جانا ہے مری اور سفر آپ ملتان کا شروع کر دیں تو مری تو نہیں پہنچ سکتے نا, پھر آپ ملتان کی طرف ہی جائیں گے. تو اگر آپ ترقی کی بجائے یعنی آپ سمجھیں کہ آپ ابتری کا سفر شروع کر دیں گے تو ترقی کی طرف تو نہیں جا سکتے. کم از کم آپ کا رخ تو ٹھیک ہو. پاکستان میں بہت سارے مسائل ہوں گے اور یہاں اللہ دین کا چراغ بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک رات میں ٹھیک کر دیں, لیکن آپ چیزوں کو پیٹرن کو سیٹ کرتے ہیں. مثلا پاکستان کے اندر دیکھیں مصباح پوٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے, اور پاکستان کے اندر یہ کہنا کہ جی کوئی ترقیاتی پروجیکٹ نہیں چل سکتا, میرا خیال ہے یہ بھی غلط ہے. تو پھر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پھر چونکہ یہ ساری معاملات تو ٹھیک ہیں, پھر یہاں کا جو آپ کا نوجوان ہے وہ یہاں پہ کام کرنے کے بجائے, وہ یہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنے کے بجائے وہ پھر بیرون ملک جا کے وہاں پہ اعتماد کا اظہار کیوں کرتا ہے, وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنزیکٹو گورنمنٹس آپ کی آئی ہیں, میں اس میں کسی پارٹی کا نہیں نام لے رہا, اس میں ساری پارٹیوں کی جو ہے ذمہ داری ہے, اور اس میں فوجی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور خاص طور پر آپ کی جو افسر شاہی ہے, بیسیکلی اس ملک کی اثر رولر جو ہے وہ آپ کی افسر شاہی ہے, بیکار کریسی ہے. دیکھیں نا آپ جتنے بھی سرکاری ادارے دیکھ لیں وہ ترقی نہیں کر رہے, وہ تباہ حالی کا شکار ہیں, اور وہ ادارے جو ہیں خود بربادی کا شکار ہیں. لیکن ان کے افسران کی پرکس اینڈ پریولیجز دیکھ لیں, ان کی سیلریز دیکھ لیں, ان کی رہائش گاہیں دیکھ لیں, ان کے اللہ اور تللے دیکھ لیں, تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو تو وہ شرمائیں, وہ کیا کہتے ہیں یہود و ہنود. اور خاص طور پر جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک کے بھی افسر اس طرح نہیں زندگی گزارتے جو شاہانہ زندگی یہاں پر گزارتے ہیں, اور پھر یہاں سے لوٹ مار کرتے ہیں, اور جا کر باہر کے ممالک کے اندر کوئی جزیرے خرید رہا ہے, اور کوئی بلڈنگز ڈال رہا ہے, کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے, تو کوئی بینک بیلنس بنا رہا ہے, کوئی کروڑوں روپے مالیت کے فلیٹس لے رہا ہے. تو اس میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے, ہماری سماج میں تقریباً ساری ننگے ہیں. اب یہ جو بیوروکریسی ہے, اب اس کو دیکھیں, اب تباہی کے آپ آخری دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں, لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں. مطلب پاکستان آپ نے چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ تو کہیں تو آپ نے اس سلسلے کو, یعنی کرپشن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بدحالی ہے, پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے, اٹ از اوورٹیکنگ ایوری تھنگ. پھر یہ کیا یہ چیز سرایت کر چکی ہے, یعنی کہ یہ سمجھ چکی ہے آپ کی یوتھ کہ یہاں پہ یہ چیز ممکن نہیں؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ اس وقت صورتحال ہے, حقیقت ہے. پاکستان میں کوئی کام بھی پیسوں کے بغیر آپ سرکاری ادارے میں نہیں کروا سکتے دیے بغیر. آپ نہ کوئی بزنس چلا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی مطلب پاسپورٹ سے لے کر, اور آپ آئی ڈی کارڈ سے لے کر, آپ لائسنس سے لے کر, بے فارم لے لیں, آپ کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں, کسی یونیورسٹی میں, کہیں پر بھی پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہر ایک نے منہ کھولے ہوئے. تو جو ملک اوورآل اس طرح ایک پورا اس کی فیبرک جو ہے ایروڈ ہو جائے, تو وہ کتنے دن سروائیو کرے گا؟ کسی نے تو اس کو روکنا ہے نا, ریورس لگانا ہے کہ نہیں لگانا. نہیں ریورس لگائیں گے تو تباہی سامنے آپ کے کھڑی ہے. جو اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی پڑی ہے, اور جس نوجوان نے اس ملک کو اپنا سمجھ کے اس کو ٹھیک کرنا تھا, وہ یہاں سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے اور آگے جا کے بھی مر رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بڑی گریم پوزیشن ہے. اگر آپ سمجھیں, نہ سمجھیں تو یہ آپ انہیں پاکستانیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھیں, وہ مر رہے ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان نے یہ ایک اچھا سٹیپ اٹھایا, اور اس میں جو دوسرا سٹیپ آج ہوا, ایک تو یہ کہ ایف آئی آر کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کی ایک فیڈرل اور ایک آپ سمجھیں کہ یہ ایک پرائم ایجنسی ہے آپ کی, اور اس کے اندر یہ اگر صورتحال ہے کہ مثلا اس ملک کا وزیر اعظم پہلے حادثے کے بعد ان کو کہتا ہے کہ اس کا نوٹس لیتا ہے, ان کی وہ ڈیوٹیز لگاتے ہیں, اور اس کے بعد کو 3-4 حادثے اور ہو جاتے ہیں, اور آخری حادثہ تو بہت ہی خوفناک ہوتا ہے. تو یار یہ سٹیٹ ہے کہ بنانا ریپبلک ہے, کیا ہے یہ؟ تو میرا خیال ہے یہ وقت کی ضرورت بھی تھی. میاں شہباز شریف صاحب نے یہ جو سٹیپ لیا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے, یہ بالکل ٹھیک لیا ہے. ایسے صاحب میں یہ سمجھتا ہوں بھی جو حادثہ یونان کشتی حادثہ, اسپین کشتی حادثہ جب وہ ہوا, تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایک رپورٹ طلب کی گئی تھی, اور ایک بڑی اس کے اوپر بھی انکوائری ہوئی تھی. اس پہ کوئی سزا کا تعین ہو سکا تھا؟ نہیں ہوا نا. اب اسی لیے کہ جب آپ کی ڈیوٹی, ظاہری بات ہے, بینگ دی ہیڈ آف جو بھی چینج کی, ان کی ذمہ داری تھی.
کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا پروسیس اتنا سلو ہے کہ حادثات اور ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو ان کا کیا ماتھا چومنا ہے؟ صحیح. جب آپ نہیں کر رہے, آپ کا پورا سسٹم ٹھیک نہیں نیچے ہو پا رہا, تو بھائی جائیں گھر, کسی اور کو موقع دے دیں. پاکستان میں لوگوں کی کوئی کمی رہ گئی ہے کہ انہی لوگوں کو پکڑ کے لانا ہے؟ تو میرا خیال ہے جب تک کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو پرومپٹ, سوئفٹ اور افیکٹو جو ہے سٹیپ لینا پڑے گا احتساب کا, اکاؤنٹیبلٹی کا, جو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے لیا ہے ان کی کیبنٹ کے ذریعے, انہوں نے بڑا تھورلی اس کو کیا اور اس میں یہ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو اگلے صاحب آئے ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ ان کو پوسٹنگ مل گئی ہے, اب ظاہری بات ہے پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے ٹائم آپ ضرور ان کو دیں, آنے والے کو بھی, لیکن یہ اب اس کام کا سدباب ہونا چاہیے. اور اس میں میرا خیال ہے پوری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پاکستانی باہر بھاگ رہے ہیں, جو اکانومی کی بربادی ہوئی ہے اس کو بھی کیسے اپلفٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے اوپر کیا جا سکتا ہے. دوسری اہم بات جو ہے, آج ایک دوسری بڑی پوسٹنگ ہوئی ہے, وہ آئی جی جو ہیں خیبر پختونخوا, ان کی تبدیلی تھی اور ان کو بار بار کہا جا رہا تھا, اور میرا خیال ہے ہم نے کتنے پروگرام کیے, اور آپ بھی مجھ سے یہ کہتی تھی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ جہاں وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے کرم کے علاقے میں, جو کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ٹیررزم ہو رہی ہے, اور وہاں آئے دن کبھی آپ کے تھانوں پر حملے ہو رہے ہیں, کبھی آپ کی انسٹالیشن پر حملے ہو رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ اس میں سمپلی پولیس از ناٹ ریسپانسبل, سارے ادارے اس میں ہیں, لیکن پولیس کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہے, وہاں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ کیسے ہوا کہ خود اس صوبے کی پولیس بھی ساتھ اس میں انوالو ہوئی تھی. جب وہ بندے پکڑے گئے تو پتہ چلا صوبے کی پولیس ہے. اچھا یہ کہا گیا کہ جی آئی جی صاحب نے نیچے کہا ہوا ہے کہ جی پولیس والے اس میں انوالو نہ ہو, لیکن وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. پولیس کے لوگ ادھر آئے اور انہوں نے وہ جو کچھ کیا صوبے کی, مطلب آپ ایک بڑی ہی پیچیدہ قسم کی, ایک کمپلیکس قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں, اور اس میں جب تک آپ ٹاپ پہ بندوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, تبدیل نہیں کریں گے, پراپر بندے نہیں لائیں گے. اب میرا خیال ہے یہاں پر ذوالفقار حمید صاحب کو لگایا گیا ہے, وہ سی سی پی لاہور بھی رہے ہیں, میں ان کو تھوڑا سا جانتا بھی ہوں, ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بھی یہاں پر رہے ہیں, اور بڑے ان کو سیزنڈ آدمی ہیں, ان کا جو ہے ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے, اور جب لاہور میں بھی رہے تو بڑے افیکٹولی انہوں نے لاہور کے اندر جو ہے کرائم کو انہوں نے کنٹرول کیا. یہاں بہت ساری وہ جو چینجز لے کر آئے, ریولیوشنری چینجز تھی جب وہ یہاں پر رہے. پھر جب یہ وہاں پر گئے ہیں خاص طور پر اسپیشل برانچ کے اندر, تو وہ ایک ادارہ ہے جو سمجھیں کہ پنجاب پولیس کی آنکھ اور کان ہے. لیکن ان سے پہلے کی ان کی پرفارمنس دیکھ لیں اور اب کے اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں تو وہ بہت بہتر ہیں, فار بیٹر ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ایسے بندوں کو دیکھیں, پاکستان کے اندر ہر شعبے کے اندر, سمپلی میں پنجاب پولیس کی بات نہیں کر رہا یا خیبر پختونخوا پولیس کی بات نہیں کر رہا, ہر شعبے کے اندر بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اسی بیوروکریسی میں ہیں. اچھا لیکن کیا ہے کہ ان کو نہیں لگایا جاتا. لگایا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں, دی پیپل ہو آر ان پاور, وہ نہیں چاہتے کہ ایسے بندوں کو لگائیں جو آپ کو کوشچن کریں آ کر. ان کو تو سبمسو قسم کے لوگ چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا کانسیپٹ گورنمنٹ کے اندر بھی تبدیل ہونا چاہیے کہ آپ سبمسو کی بجائے ایسے افسران کو بھی لے کر آئیں جو آپ کے سامنے آپ پوائنٹ آف ویو بتا سکے جرت کے ساتھ کہ جناب ایسا کریں گے تو ایسا غلط ہوگا, اور ایسا کرنے سے یہ نقصان پہنچے گا. ایسے لوگ جب تک آپ نہیں لائیں گے. ہاں جی, تحقیقاتی ٹیم بیٹھتی ہے, پھر اس کے اوپر ایک رپورٹ بنتی ہے, اور پھر اس میں یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے, جس کو آپ ملزم کہہ لیں, اور پھر اس کے بعد بھی اگر سزا نہیں ہوتی تو اس کو ہم کیا کہیں, سسٹم سست روی کا شکار ہے. پھر اس میں خاص طور پر ایف آئی اے کے کیس میں ہم نے مصباح دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں اس سے پہلے ایف آئی اے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی نوکریوں سے برخاست کیا گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کے بعد کا ہے جو آئی جی ان کے جو ہیڈ کا جو ہوا ہے. تو یہ اب یہ کہنا کہ جی ایف آئی اے کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہوا, ایکشن تو ہوا ہے, لیکن ٹاپ آف دا لیول جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن بھی ہو رہا ہے اور واقعات بھی ہو رہے ہیں. اچھا یہاں بہت سارے آفیسر ہیں ایف آئی اے کے بھی, پولیس کے بھی, میں نے ان سے کہا, ان کا جی ان کا کیا قصور ہے, جی وہ لوگ خود چلے جاتے ہیں, کوئی ویزا لے کے چلا جاتا ہے, یہ بات بھی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن انسانی سمگلنگ جو ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس کو نیٹ ورک چلانے کے لیے بھی تو انسانی سمگلرز ہی ہوتے ہیں نا. ان کو لے جانے والا کون ہے؟ خالی کوئی ویزا اگر لگ کے چلا جاتا ہے تو ایمبیسی سے ویزا لیں تو آپ جہاز پہ بیٹھے تو ادھر چلے جائیں. یہ جو ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں, جو غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ انسانی سمگلرز کے ذریعے آتے ہیں نا. تو انسانی سمگلرز کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر ماشاءاللہ آپ مڈل ایسٹ سے لے کر پوری دنیا کے ممالک کے اندر انسانی سمگلنگ جو آج سے تو نہیں ہو رہی. یہاں تو جہاز بھر کے جاتے رہے ہیں جعلی کاغذات کے اوپر, اور وہ ظاہری بات ہے وہاں پر بھی ایف آئی اے ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر. ماضی کے اندر آپ یقین کریں جعلی کاغذات بنا کے لوگ جہازوں میں چڑھا دیے جاتے تھے, یہ پیسے لے کر ایف آئی اے والے چڑھاتے تھے. مثلا 3-4 لاکھ روپے رکھا ہوتا تھا, ایک جعلی پاسپورٹ یا جعلی کاغذ تیار کر کے ان کو پیسے دیتے تھے, وہ غیر قانونی طور پر جہاز میں چڑھا دیتے تھے, اور جا کے وہ یورپ اور امریکہ میں اترتے وہاں جا کے پناہ لے لیتے تھے. باہر بھی یہ کام ہوتا یہ ہوتا تھا. پھر وہاں پر جب سختی ہوئی, کئی جگہ پر پی آئی اے کو پابندیوں کا سامنا ہوا, تو پھر اس میں تھوڑا سا کنٹرول ہوا, ایئرپورٹ پہ جدید قسم کے گیجٹس آئے,
نیا آپ سمجھے کہ ایک پورا سسٹم لایا گیا تو اس میں کمی آ گئی، لیکن پھر اور بہت سارے راستے نکل آئے. وہ راستے کہاں سے جاتے ہیں؟ پاکستان کے بارڈر کراس کر کے لوگ جاتے ہیں نا. پاکستان کے اگر بارڈر کراس کر کے جاتے ہیں تو وہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ آج بھی ایران کے راستے، آج بھی افغانستان کے راستے، آج بھی ٹرکی کے راستے اگر لوگ جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ اب تو یہاں سے انڈونیشیا ملائیشیا چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھی کئی راستے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اچھا یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ انسانی اسمگلر کے ان کے پورے نیٹ ورک ہیں، ریکٹس ہیں، اور ان کے پاس سب کا ریکارڈ ہوتا ہے. اسی شعبے کے ریلیٹڈ جب تک ہیڈ آف ڈپارٹ یا پھر کوئی سربراہ اس ادارے کا یا وہی لوگ ملوث ہوتے ہیں تو اتنی بڑی کارروائیاں بالکل ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے. اور ان اداروں کو جب تک ان کو نہیں کیا جائے گا تو آپ اس میں خاطر خواہ کمی نہیں لا سکتے. اگر آپ ان افسران کی اگر لسٹیں نکلوا لیں، میں آج پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں، میں آج جو ہے ان کے جو نہیں میں کہتا آسان سا طریقہ ہے، آپ پچھلے 10-15 سال کے اندر ایف آئی اے کے اندر جو انسپیکٹر لگا، سب انسپیکٹر لگا، اے ایس آئی لگا، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر لگا، کوئی ڈائریکٹر لگا، سب کی فہرستیں نکالیں اور ان کے بینک بیلنسز چیک کر لیں، ان کی پراپرٹیز چیک کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ اربوں روپے کے مالک بن چکے ہیں. میں آپ کو بالکل آپ کو ایک نا واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ سرکاری جو ہے آپ کے اہلکار جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک کسٹم کا بندہ جو ہے، ظاہری بات ہے اس میں ایف آئی اے والے بھی، کسٹم والے بھی، یہ کہیں، تو وہ ایک سپاہی تھا، تو وہ مجھے لے گیا اپنی ایک میٹنگ میں ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ کی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. تو وہاں اسے کسٹم کے کچھ اور کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اس نے تعارف کروایا کہ یہ میرے کزن ہے، گجرات سے آئے ہوئے. ہم بیٹھ کر میں وہاں گفتگو سننا شروع ہو گیا. تو اس دور میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وے بیک کو 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اندر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ میں نا آج جا رہا تھا واپس، تو راستے میں نا میری گاڑی جو تھی منڈی باؤل دن کا تھا شاید، اس نے کہا جی راستے میں ڈاکو نے بس روک کے لوٹ لی اور میں نے بہن کے لیے جتنے بھی پیسے اس کی شادی کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ سارے انہوں نے میرے نکال لیے. اس میں وہ لاکھوں میں بتا رہا تھا، وہ سپاہی لیول کا ایک آدمی تھا. تو سب نے کہا اچھا پھر آپ اس کا کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں وہ کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں. سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ابھی سعودیہ سے ابھی رات کو جو فلائٹ آئے گی نا تم وہاں پہ کھڑے ہو جانا اور پیسے پورے کر لینا. اچھا، تو وہ لاکھوں روپے ایک فلائٹ سے پورا کر لیتا ہے، ایک سپاہی پورا کر لیتا ہے. تو یہ آج بھی چل رہا ہے کام، کسی نہیں پتا کہ یہ نہیں ہو رہا. اور اس میں ایف آئی اے بھی انوالو ہوتی ہے، آپ اس میں کسٹم والے بھی انوالو ہوتے ہیں. آپ یہاں ایک دور میں انڈین ٹرین آیا کرتی تھی تو وہاں پر جو سب سے زیادہ سیکورٹی والا ایریا ہے وہاں دیکھیں جا کے کیا صورتحال ہوتی ہے. تو یہ جو کرپشن ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی سارا سٹاف آپ کو بارڈر پہ بھی نظر آتا ہے، جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے بارڈرز پہ بھی ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور وہاں جو انسانی سمگلنگ ہوتی ہے اور باقی سمگلنگ انہی جگہوں سے ہوتی ہے نا. تو یہ سارے محکمے اس میں انوالو ہیں. جب تک ان کا قبلہ درست نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کے اندر سے کالی بھیڑوں کو چن کے وہاں سے صاف نہیں کیا جائے گا اور میرٹ پہ اچھی ریپیوٹ والے لوگ نہیں لگائے جائیں گے. پاکستان میں دیکھیں ذہنوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے اندر کریڈیبل لوگ بھی ہیں، لیکن ان کو آپ 10-10 سال آپ ان کو ایک تو کیا کرتے ہیں کہ ان کو سائیڈ لائن لگا دیتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی صرف اس لیے اگر کوئی پوسٹ پہ لگ جاتا ہے کوئی دیانتدار آدمی تو وہ بھی ہمت نہیں کرتا انیشیٹو اس لیے لینے کی کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں لوں گا تو میری ہمیں ڈسٹربنس پیدا ہوگی. تو وہ صرف اپنی نوکری بچاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میری نوکری جو ہے نا بس بچی رہے اور چلو ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا ہے، میں تو اپنی وقت گزاروں. ایسی کالی بھیڑوں کا یا ایسی جو بیکار کریسی ہے اس کا جو ہے وہ اسی طرح سدبا ممکن ہے کہ آپ عہدوں سے برطرف کر دیں. تب تک تو ایسا سزائیں بھی دیں، ایف آئی آر ان کے خلاف درج کرائیں، رائٹ، جیسے کہ ابھی ایف آئی اے میں ہوا ہے. عہدے سے برطرف کرنا ہی کافی نہیں ہے، سزائیں بھی دیں نا. انکوائری جیسے آپ نے کہا انکوائریز کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا تو کریں. یار ایک تو کوئی فیئر تو ہو، یہاں تو فیئر ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو کرپشن جو ہے ہر کوئی اس وقت آپ کا سرکاری افسر حق سمجھتا ہے. اب تو یہ کوئی مایوب بات ہی نہیں ہے. ایک دور میں پاکستان کے اندر مصباح اے ایس پی کا جو عہدہ ہوتا تھا اس کو سمجھا جاتا تھا یا ڈی سی کے جناب یہ کرپشن نہیں کر سکتے، ایک پرسیپشن تھا لوگوں کا. آج انہیں دونوں عہدوں کے اوپر لوگوں کا پرسیپشن ہے سب سے زیادہ کرپشن ہی یہاں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی ایک جو آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کے جو سرکاری افسران ہیں، اور اب کسی بھی سرکاری افسر کا میں اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کام کر دینا تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کرپشن جو ہے نا رک جائے. ایک تو جو بھی سرکاری افسر ہے، حالانکہ یہ ہوتے ہیں سسٹم ان کے اندر موجود لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا. ایک واضح کر دیں کہ جو شخص بھی آج کی ڈیٹ سے آگے بھرتی ہوگا یا پچھلے جو بھرتی ہوئے ہیں جب وہ آئے تھے تو ان کی پراپرٹی کتنی تھی، اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کی پراپرٹی کتنی تھی، ان کے عزیز و قارب کی کتنی پراپرٹی تھی، یعنی ان کے بیوی کے نام یا بچوں کے نام کتنی جگہ تھی، کیا چیزیں تھی، اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو تب کیا صورتحال تھی. اور یہ نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ چیک کریں، درمیان بھی چیک اینڈ بیلنس ہو. یعنی کچھ سالوں کے فرق سے آپ 5 سال 10 سال کے بعد ان کے سارے ڈیٹاز نکالیں اور ان کو آپ جیسے بہت سارے آپ نے
वेब साइट्स बनाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, उन पे बाकायदा उसको डिस्प्ले किया जाए सही। कि मिसाल है कि ये जो FIA के 4 अफसर आए थे जी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये इन्होंने इस डेट को ज्वाइनिंग की थी, इस साल जो है 10 साल के बाद इनके एसेट इतने थे, 20 साल के बाद इतने एसेट थे, 30 साल के बाद इतने एसेट थे, तो फिर आपको इनको भी थ्रेट होगा कि भाई हमें को पूछेगा। अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। और इसी तरह हमें जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो हो रहा है, जब तक आप टॉप पर एक बंदा अच्छा नहीं लाएंगे, वो नीचे सिस्टम ठीक नहीं करेगा, और उसको काम भी करने दें ना, उसको काम करने दें, और फिर इसी तरह आप एक वक्त आएगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करने में कामयाब होंगे, और आप इस सिस्टम को, जैसे FIA का सिस्टम है, इसको भी ठीक करेंगे। लेकिन अगर ये जोर सारा इस बात पर है कि जनाब आपने अपनी अपनी मर्जी के बंदे तैनात कराने हैं, या पहले से कोई सही काम कर रहा है या काम है उसको हटा कर तो सिर्फ अपने बंदे को oblige करके लिए वहां लाना है, तो वो भी गलत है, वो फिर ज्यादा नुकसानदेह है। सही, आगे बढ़ेंगे। ऐसा सब सदर मुल्कत ने आज जो है वो मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पे दस्तखत कर दी हैं। सबसे पहले तो देखने वालों को ये बताएं कि ये पैका एक्ट है क्या, फिर आगे देखिए इसमें आपको तकरीबन मेरा ख्याल है एक तो 3 साल की सजा है, फेक न्यूज़ है असल में, इसमें उन्होंने एक जो लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया वो फेक न्यूज़ है, जाली खबर। अच्छा, जाली खबर जो होती है। एक तो पहली बात यह है कि फेक न्यूज़ जो है ठीक है नहीं होनी चाहिए, और मीडिया चाहता भी नहीं कि फेक न्यूज़ हो। और अगर मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो इसमें बहुत कम चांस होता है कि कोई फेक न्यूज़ चल जाए। कोई ये तो हो सकता है कि कोई जो न्यूज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारे यहाँ एक रिपोर्टर जब खबर फाइल करता है तो फौरी तौर पर, अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूँ तो उसके ऊपर सब एडिटर होता है जो उसकी खबर की सुर्खियाँ निकालता है, उसकी एडिटिंग करता है। सबसे पहले तो वो उसकी आमतौर पर ये होता है कि जब खबर फाइल करते हैं तो आपका जो चीफ रिपोर्टर होता है वो सारा उसको देखता है। मैं प्रिंट मीडिया की इस वक्त बात कर रहा हूँ, और वहाँ से वो खबरें जो है आपकी न्यूज़ रूम में चली जाती हैं। अच्छा, न्यूज़ रूम के अंदर वो एक तो है कि वो खबरों को दोबारा से आपके CNE साहब जो हैं वो पढ़ते हैं, सीनियर न्यूज़ एडिटर उसको कहते हैं। और अगर मैं सब एडिटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँ तो वहाँ कॉपी एडिटर होते हैं, और वहाँ डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं, ठीक है, इस तरह करके इस तरह के होते हैं, एक पूरी चेन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इधर बात करें तो यहाँ एडिटर होते हैं, सब एडिटर हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, एडिटर हैं, ये मुख्तलिफ सर्टन चेक से वो खबर होकर चलती है। उसकी सेहत को देखा जाता है, उसकी लैंग्वेज को देखा जाता है, उसमें आने वाले फैक्ट्स और फिगर्स को देखा जाता है, और जहाँ ज़रा सा भी कोई शक पड़ता है तो उसको दोबारा या तो खबर को रोक लिया जाता है, या उसको रिपोर्टर को कहा जाता है कि इसको ठीक करके लाओ, या इसको बताओ, और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इवन देन जब रात को पेपर बनता है तो फिर एक दफ़ा दोबारा उसको देखा जाता है, और इसी तरह जब न्यूज़ चलती है तो उसको भी देखा जाता है। और अगर ये लगे कि जनाब किसी जगह पर ये कुछ चीज़ लूप होल है या पॉलिसी के मुताबिक नहीं है तो उसको रोक भी लिया जाता है। फिर सर्टन चेक्स एंड बैलेंस के साथ साथ ये भी होता है कि पॉलिसी भी मैटर कर रही होती है। मेरा ख्याल है कि एक पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है कि जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं और आपकी जो अदलिया है उनके हवाले से कोई चीज़ नहीं जाएगी इस तरह, ठीक है ना, और कोई भी नेगेटिव आप नहीं खबर दे सकते। ये तो एक मेरा ख्याल है अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये चीज़ें मौजूद है, तो यहाँ से फेक न्यूज़ निकलने का बहुत मुश्किल चांस होता है कि कोई फेक न्यूज़, अनलेस के खुद इदारा ही कोई ऐसी खबर ना चला दे। अच्छा, वो होता है वंस इन अ ब्लू मून, आप कह सकते हैं, इसके चांसेस होते हैं। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि किसी खबर को मैक्सिमम ट्विस्ट किया जाता है या जराए से खबर दी जाती है। तो फेक न्यूज़ तो मेरा ख्याल है इस तरह तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसको फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा चल कहाँ रही है? वो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया में आपकी वेबसाइट्स हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पर कोई चीज़ जो है कर ली जाए। अच्छा, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और वहाँ पर ये जो अगर कोई चीज़ करता है तो पहली तो बात ये है कि फेक न्यूज़ वहाँ पर तब आप कहें कि कोई बंदा क्लेम करता है कि मैं मीडिया का आदमी हूँ और मीडिया की तरफ से वो न्यूज़ देता है। अब वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर जो फेसबुक के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसके, या यूट्यूब के जो मेंबर्स होते हैं, वो सारे साफी तो नहीं होते ना, तो आम लोग भी होते हैं। तो ये जो आपका सोशल मीडिया है, बेसिकली ये मीडिया तो है नहीं, ये तो एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ हर शख्स अपनी आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको आप कहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप बहुत सारी वो बातें कर रहे होते हैं। वहाँ अफवाहें भी चल रही होती हैं, वहाँ इस तरह की फेक न्यूज़ भी चल रही होती है, ये हकीकत है कि चल रही होती हैं। इसीलिए तो मैं बहस करता हूँ कि देखें, आप सहाफ़ी जो है वो जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, यूट्यूब पर बैठा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सहाफ़ी हो, वो यूट्यूबर तो हो सकता है, लेकिन एक सहाफ़ी यूट्यूबर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यूट्यूबर सहाफ़ी हो। अगर एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट ही एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठता है
اور پھر وہ کوئی اپنا ویلاگ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو کیا ہم اسے بھی جو ہے وہ جرنلسٹ؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. اچھا وہاں بہت سارے ویلاگ بھی کرتے ہیں اور وہ جو ان کو جھوٹ سچ آتا ہے. تو وہ ہے تو جرنلسٹ نا. نہیں ضروری نہیں ہے کہ جرنلسٹ. میں آج آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ سوشل میڈیا پہ آج بھی میں کہوں کہ جی آج جو کرنٹ افیئر کی جو مٹیریل ہے یا کرنٹ نیوز جو ہے، کرنٹ افیئر کی نیوز جو ہے یا کوئی نیوز ہے، اس پہ کتنے لوگوں کو آ کے آپ کے ویلاگ آپ کو یاد ہے یا کتنے نام آپ کو یاد ہیں جو لوگ روز بیٹھ کے؟ تو شاید آپ کو چند کے علاوہ یاد نہیں ہوں گے، اور ان کے اندر بھی آپ کو وہ یاد ہوں گے جو کہ آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ نظر آتے ہیں. آپ انہی کو کوٹ کریں گے. اس کا مطلب ہوا کہ جو آپ کا جو کرنٹ افیئر یا نیوز کا جو میٹیریل ہے، وہ جو میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کو سالڈ بندے کو نظر آئیں وہ چند ہی ہوں گے. باقی اگر کوئی لگے ہیں تو وہ تو میڈیا کے ہے ہی نہیں، وہ تو میڈیا کے لوگ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اپنی ایک رائے دے رہے ہیں. پہلے تو ان کو میڈیا نہ آپ سمجھے، وہ تو افواہ سمجھ سکتے ہیں لوگ. پھر وہ اگر میڈیا کے لوگ ہی نہیں ہیں اور ان کے اوپر پھر وہ یہ قانون وہاں پہ بھی ایسے ہی. میں نے اسی لیے کہا دیکھیں اس کو رکنا چاہیے. اب اس کو رکنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ فیک نیوز کی پالیسیز ان کو پکڑے نا، آپ صحافیوں کے اوپر کیوں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اس کے لیے آپ کو پہلے ڈیبیٹ چاہیے تھی، لیکن گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا اس کے اندر. اس کے اندر گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ اس میں یہ بھی کہا کہ جناب اگر کسی کی ریپیوٹ کو آپ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب کوئی شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے. اب اس میں پرنٹ والے کیسے پھنس گئے؟ پرنٹ والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ مثال ہے کہ وہاں پر اگر فرض کیا کسی نے کوئی سٹوری بریک کر دیا، پرنٹ کے بھی کچھ لوگ جو ہیں اینکرز ہیں وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر ویلاگس بھی کرتے ہیں. اچھا اگر ان میں سے کوئی بندہ کچھ کرتا ہے اور چاہے وہ ثبوتوں کے ساتھ لے کے آ جاتا ہے، لیکن اب کوئی بندہ بھی اپلیکیشن دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری ریپیوٹ کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں سزا بھی آپ کو ملے گی. سب وہ آپ ثابت تو جب کریں گے لیکن ایک دفعہ تو وہ آپ کو رگڑا لگائیں گے نا. تو یہ پہلے فیصلہ کون کرے گا کہ کسی ریپیوٹ کا؟ کیونکہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سیم اسی پالیسی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پرنٹ میڈیا کے اندر آپ کوئی سکینڈل جو ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہیں کرپشن ہوئی ہے اور کرپشن کی آپ ایویڈنسز کچھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو ادارہ ہے جو اس وقت اتھارٹی بنے گی وہ کہے گا جی نہیں ہم اس جو ان ثبوتوں سے جو ہے مطمئن نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے پرنٹ والے بھی پھنس جائیں گے اس کے اندر. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹوٹل کا ٹوٹل آپ پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا، وہ سارا کا سارا آپ اس کا ایک ہی سلسلے میں آپ جو ہے نا ان کی گردن دمانا جائے. صحافتی برادری کی جانب سے ایسے سب یہی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا صرف ایک بہانہ ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں جو لیکن اس کا دیکھیں لاگو ہے نا. ہم نے یہاں ماضی میں دیکھا کہ بعض اوقات آپ کو کہا گیا کہ کچھ قوانین جو ہیں معاشرے کی فلاح کے لیے ضروری ہیں، سسٹم کی بہتری کے لیے ضروری، لیکن ان کو مس یوز کیا گیا. اس میں مس یوز ہونے کا بہت زیادہ ایک احتمال ہے. اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے جب اگر آپ کو کوئی سزا ہو جاتی ہے آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے، کہیں جا کے اس سارے عمل کو چیلنج نہیں کر سکتے. اچھا یہ کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو رہا ہو، چیز ہو رہی ہو، تو آپ جا کے چیلنج، یہاں تو آرمی کورٹس جو ہیں ان کو چیلنج کر لیا گیا سپریم کورٹ میں. کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو وہاں اتنے بڑے قوانین جہاں پہ ملک کی پوری سیکیورٹی اور اسٹیٹ کی پوری چیزیں ساری اس میں انوالو ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جا کے آپ جا کے کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ کیسا ایسا قانون آپ نے بنا دیا کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا تو آپ تو بالکل گردن اتارنے لگے نا صحافیوں کی. تو یہ گورنمنٹ کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے اس طرح کے اتارنے سے یا گلا گھونٹنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک استحکام لا سکیں گے یا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو سکے گا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کی بیوروکریسی، دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس، جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے. وہ جتنی مرضی کرپشن کریں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی کنکر مارے، کوئی پتھر مار کے کہے کہ جناب دیکھو اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، جو نظام ہے نا آپ کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس گورنمنٹ کے اندر پچھلا بھی سارا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا کے علاوہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جو بندہ کوئی متاثر ہوا ہو اور وہ آ کے اس کی آواز جو ہے وہ اٹھا سکے. میڈیا کے اندر آج کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے، کیونکہ ادارے متحرک ہو جاتے ہیں اس کیس کے حوالے سے، ایٹ لیسٹ اس کیس کے حوالے سے جہاں جس کی زیادہ آواز اٹھتی ہے اس پہ متحرک ہو کے. سمجھتے ہیں پھر سوشل میڈیا از مور افیکٹو دین مین اسٹریم میڈیا؟ نہیں افیکٹو نہیں ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں نا. افیکٹو تو ہے کہ بیسکلی آواز آپ نے پہنچانی ہے، آپ کا میڈیا پہنچا رہا ہے. آپ یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کا جو میڈیا ہے وہ پوری طرح آواز نہیں پہنچا رہا، آپ اس میں ڈیبیٹ میں آ سکتے ہیں، آپ اس کے نئے ایونیوز کھول سکتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کر نہیں رہے. آپ تو سب کی گردن دبا رہے ہیں نا. اس فیک نیوز کا مسئلہ کس کو ہے؟ دیکھیں نا، آپ کسی پارلیمنٹیرین کو نہیں جی آپ پوچھ سکتے،
ان کی ریپیوٹ کو نہیں آپ پوچھ سکتے, ایم پی ایز کو آپ نہیں پوچھ سکتے, منسٹرز کو آپ نہیں پوچھ سکتے, بیوروکریسی کو آپ نہیں پوچھ سکتے, پولیس افسران کو آپ نہیں کچھ لکھ سکتے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے, وہ ہم کہاں ہیں, کس ملک میں بس رہے ہیں؟ تو یہ جو اس کی جو تھیم ہے پرائما فیشی, تو ان کا جو کلیم ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کا جو آنا ہے اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ تو سارے میڈیا پر آ جائیں گے. تو میڈیا کے لوگ بھی اس میں حق بجانب ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی یہاں تو سامنے لے کے آتے چیزیں. یہ سارا کا سارا کیوں ہوا کہ میڈیا اگر ذمہ داری سے اپنا رول پلے کرتا, آپ کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اپنا رول پلے کرتی, آپ کے ادارے کے مالکان اپنی جو ہے ایک رول جو ہے صحیح طریقے سے پلے کرتے, تو شاید یہ موقع ہی نہ گورنمنٹ کو ملتا. اب آپ اپنا ایک تو پہلے ہے کہ ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. میڈیا کو احتساب کرنا چاہیے اپنا, یا اپنا قبلہ میڈیا جی کو بالکل کرنا چاہیے نا. دیکھیں آپ کا تو پھر حکومت وقت سے تنقید برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ اب یہ بھی تو کہا جا رہا نا کہ آپ تنقید کریں وہ مثبت تنقید. میری بات سن لیں, میری بات سن, حکومت کی بات نہیں ہے یہ. جو بھی گورنمنٹ آئے گی نا, جب اپوزیشن میں ہوں گے آپ کا ساتھ دیں گے, جب گورنمنٹ میں آئیں گے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت وقت ہوتا ہے اس سے کیوں تنقید برداشت. دیکھیں یہ سب سے زیادہ لاز جو ڈریکونین لاز کہتے ہیں نا, ماشاءاللہ کے علاوہ جن کی انٹروڈکشن سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے سب سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں. آج پی ٹی آئی اس کا ساتھ دے رہی ہے نا اس موومنٹ کا, لیکن پی ٹی آئی کے دور کے اندر یہ سارے لاز آئے جس میں سوشل میڈیا کو ہائی لائٹ کیا گیا. آپ کو اس کو آپ کے جو منسٹر تھے فواد چودھری صاحب, وہ تو سب کو کہہ رہے تھے کہ جی جو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے, آگے میڈیا ہو رہا ہے, اسکیز ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا رہ جائے گا. ان کو پروموٹ کر کے وی لاگرز کو, یوٹیوبرز کو, پرائم منسٹر اس وقت کے, جی پرائم منسٹر صاحب سے کون ملاقاتیں کروا رہا تھا, کون جا کے ان سے ملاقاتیں کراتا تھا, اور کون کہتا تھا کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا اور سب بند ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا اسی میں وہ خود بھی پھنس گئے ہیں. اب جو آنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو یہ سلسلہ شروع ہو گیا, کیونکہ ہر حکمران وہ چاہتا ہے کہ اس کے کان کے نزدیک جو آواز ہے وہ کہے جی سب اچھا ہے, آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے, آپ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے. کوئی بھی اپنے آپ پر, آپ اور میں بھی, ہم یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ سارے ایشو پر بات کریں, ممکن ہے کہ ہم پر بھی کوئی تنقید کریں تو ہم بھی شاید نہ سنیں. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے آپ مثبت تنقید کریں, یہ مثبت تنقید اور یہ منفی تنقید, ہاں یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ جو ان کو دل کرے گا. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو کہہ رہے ہیں مثبت تنقید, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوگا کیا, یعنی جو فیصلہ جو بات آپ کے حکومت وقت کے حق میں ہو رہی ہوگی وہ آپ کہیں گے واہ واہ بہت اچھی ہے, وہ مثبت ہے. خلاف ہو رہی ہوگی آپ اس کو. ہاں یہ دیکھیں یہ بالکل جینون چیزیں ہیں, یہ بالکل معروضات ٹھیک ہیں, لیکن اس کو اتنا حیث میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, شیرین رحمان وغیرہ, وہ کہنے جی یہ بڑی جلدی میں کیا گیا, سارے شامل ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے اس کے اوپر سائن کیا ہے. تو میڈیا کے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم نواز ہے, آصف علی زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب, یہ ساروں نے مل کے سارا کچھ کیا. تو یہ ساری جماعتوں یہ اجلت میں فیصلہ کیے, اجلت میں دیکھیں نا پارلیمنٹ کا پورا اجلاس بلا گیا, کہتی ہے انہیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. بالکل نہیں لیا گیا. میرا خیال ہے اس کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا, اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی. اور ہاں صحافتی تنظیموں کو بھی دیکھنا چاہیے, میڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ سوشل میڈیا کے اندر جو مادر پیدر آزاد ہو کر نہ آپ کے ریاستی اداروں کے اوپر ایک تو رقیق حملے ہوتے ہیں نا, آپ کی چاہے آپ ان کی وہ لینگویج سن لیں, اور لوگ وہاں بیٹھ کر جو آپ کے آرمی چیف کے متعلق باتیں کرتے ہیں, جو پرائم منسٹر کے متعلق, بہرحال یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, یہ آپ کے اپنے عہدے ہیں, اور ان کی ایک رسپیکٹ بھی ہے, آپ اس رسپیکٹ کو بھی نہیں چھوڑتے. اور جو آپ برا حال کرتے ہیں, دیکھیں آپ لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے, اس میں زبان و بیان ہوتی ہے. آپ یہ نہیں ہوتا کہ مادر پدر آزاد ہو کر, یہاں تو میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ زبان استعمال ہوتی ہے, بازاری لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں ایون دین. اور اس میں کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے, اور اس میں وہ جو کلچر ہے میرا خیال ہے اس میں پھر جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب ایک خاص پارٹی جو ہے یہ اس کا یہ کلچر ہے جو اس نے یہ سارا انٹروڈیوس کرایا, تو میرا خیال ہے اس میں وہ حق بجانب بھی ہے کہنے میں. تو یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, یہ چیزیں ابھی آگے چلیں گی, اور گورنمنٹ کو میرا خیال ہے بیٹھ کے اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا. ایسے سب پاکستان کا دورہ کرنے والے جو امریکی سرمایہ کاروں کا وفد ہے, ان کے سربراہ نے آج یہ کہا کہ میرے خیال میں رچرڈ گرنل کو جو ہے وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا تھا. جی بالکل, میرا خیال ہے آج یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ اہم اس حوالے سے ہے کہ وہ مشیر بھی ہیں ٹرمپ کے, اور عمران خان صاحب کی فیور میں ان کے بیانات بھی آتے رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. وہ ایک واحد آدمی ہے جو وہاں سے ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹیں دیتے رہے. لیکن آج ان کے جو آئے ہیں, یہ جو ان کا وفد آیا ہے, اور یہ ٹرمپ خاندان کے قریبی لوگ ہیں, اور انہوں نے جو آج بیان دیا اس میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے بات کی کہ انہیں گمراہ کیا گیا اور اب ان کا سوچ بدل گئی ہے.
اس کا مطلب ہے وہ یہاں آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو بھی سٹیٹمنٹس آئی تھی, جو کچھ ہوا تھا, پہلی بات آپ سمجھ لیں وہ بدل گئی ہے. اچھا تو اس میں کیا جو خود رچرڈ گرنل ہیں انہوں نے کوئی اس چیز کی تصدیق یا تردید کی ہے کہ ایسا ہے؟ ابھی تو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے نا ایسے صاحب انہوں نے جو لفظ بولا نا اس میں کہ میرا خیال ہے, میں نے وہی کہا نا, اب تو ان آپ کے کے خیال میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے ان کے جس سے ریلیٹڈ وہ خبر ہے وہ بھی تو نہیں, انہوں نے کہا میری ان سے بات ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اگر وہ رچرڈ صاحب سن رہے ہیں تو اس کی تردید کر دیں گے. اگر انہوں نے نہیں کہا وہ تو ابھی آج بیان آیا نا, آ جائے گا آنے والے فیوچر میں پتہ چل جائے گا. لیکن جو اصل باتیں انہوں نے کی اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ ایک نئے ایونیو کی طرف جو ہے جو پاکستان کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور اس میں اقتصادی تعاون جو ہے بڑا اہم ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اس وقت ٹرمپ وہ چاہتے ہیں کہ اقتصادی ایک ترقی کا ایک راستہ, یعنی اس طریقے سے ہم تعلقات کو آگے لے کے چلیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میسج ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ جی ایسی میٹنگ ہوئی, دنیا کے باقی ممالک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار تھے, آج امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں. اب کیا دیکھیں اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کی انڈسٹری کی بات کر لیں, اس کو انٹیلیجنس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر وہ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے شعبے. کل تک کی خبریں تھی جس میں منصوبے بند کرنے کے اعلانات بھی امریکہ وہ ایک علیحدہ, اچھا وہ سیپریٹ ایشو ہے, وہ سیپریٹ ایشو ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ 3 ماہ کے لیے جو امداد بھی آپ کی وہ روک رہے ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں ہماری نہیں روک رہے. انہوں نے اوور آل ٹرمپس نے پوری دنیا کے لیے جتنے بھی امریکہ امداد کرتا تھا وہ سارے بند کر دیے 3 ماہ کے لیے, تاکہ اس کو ریویو کیا جائے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے جو ان کی جو فورن اس سے مطابقت اگر رکھتے ہیں تو وہ اس کو کریں گے. اس میں صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوا, پوری دنیا کے لیے ہے. اور پوری دنیا کے لیے تقریباً 2023 میں جو پڑھ رہا تھا فگر, تقریباً $63 بلین کی جو ہے امداد جو ہے امریکہ نے دی ہے. پاکستان کو بھی انہوں نے کافی امداد دی, خاص طور پر آپ کے 2024 کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی انکریز ہوئی ہے. اور پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو وہ چلڈرن, ہیلتھ, فوڈ, یہ ساری جو ہیں بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں. ظاہر بات ہے 3 ماہ کے لیے اس کا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ مستقل بند کر دی گئی. انہوں نے ٹوٹل دنیا کے لیے امریکہ کی امداد کو روک دیا ہے اور کہا ہے کہ نئے منصوبے بھی نہیں شروع کرنے, پہلے سے جو چل رہے ہیں ان کو بھی روک دیں, نئے بھی جو ہیں ان کو بھی شروع نہیں کرنا. صحیح, یعنی پہلے منصوبے بھی اس پہ بھی کام نہیں ہو سکتا اور نئے منصوبے بھی نہیں ہو سکتے, اور اس پہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو یا روابط جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں. نہیں ہم تو نہیں چاہ رہے, وہ جو آئے ہیں وہاں پر انہوں نے آ کے کہا کہ امریکہ آپ سے اقتصادی طور پر تعاون بھی چاہتا ہے اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. مطمئن بھی ہے آپ سے اقتصادی طور پر. دیکھیں ابھی اگر آئے ہیں اور آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ ساری اپنی پالیسی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے وہاں پھیلائی جا رہی تھی اس کو وہ ریٹارٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور وہ اقتصادی بنیاد پر ہوگا. تو میرا خیال ہے دس از نیو تھنگ. اچھا صحیح ہو گیا, بہت شکریہ ایسے صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فی الوقت مجھے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.